अस्सलाम वालेकुम। नावल तिकोन अस्कलम ऐनुल हयात। बदमज़गी। ऐवान का सियाह आसमान यूं लगता था कि रफ्ता रफ्ता मज़ीद सियाह होने लगा है। बहुत से राजों का अमीन ये सियाह आसमान लोगों की सियाही को अपने अंदर समोए चुप साधे हुए है। ज़मीनी मखलूक के बहुत से कारनामों को देखकर गहरी खामोशी इख्तियार कर चुके इस सियाह छदनुमा आसमान के नीचे बिछे फर्श यानी ज़मीन पर खड़े एक मुल्क के नीचे ऊंचे महल के सब्ज़ार में इस समय लियाना ज़र्रार अपने मखसूस दरख्त के साथ बनी लकड़ी की नशिस्त पर बैठी इसी सियाह आसमान को तक रही है। क्या सोच रही हो? दफतन एक आहट सी उसके नज़दीक हुई और कोई इस नशिस्त पर उसके बराबर कुछ फासले पर आ बैठा। लियाना ने गहरी सांस खारिज करते नजरें आसमान से हटाकर नीचे की, फिर काफी देर खामोश रहने के बाद बोली, एक अजीब सवाल जहन में घूम रहा है। रुख मोड़कर बराबर बैठे शख्स को देखा जिसकी सुनहरी आंखें हमेशा की तरह ऊपर दरख्त के साथ रस्सी के जरिए से लटकते फानूस की रोशनी में चमक रही थी। कैसा सवाल? सुनहरी आंखों वाले शख्स ने पूछा उस लड़की से जो पल भर को महबूस सी उसकी आंखों में देखती रही थी। मुझे अंदाजा ना था मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, कैस्पर ने निहायत संजीदगी से कहा तो दूसरी जानिब वो बुरी तरह चौंक कर सीधी हुई। क्या? लबों से बेख्तियार फिसला। तुम बहुत महवियत से मेरी आंखें देख रही थी। अपने जुमले की वजाहत दी। मैं बस ये देख रही थी कि तुम्हारी और समर की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। लियाना ने दानिस्ता ये अल्फाज कहे थे, शायद वो उसके अंदाजे की नफी करना चाहती थी। यानी तुम मेरी आंखों में समर की आंखें खोज रही थी? कैस्पर ने समझकर सर हिलाया। अलबत्ता इस पल दिल की कैफियत कुछ अजीब हुई थी। नहीं, मैं तुम्हारी आंखें ही देख रही थी, एक बेख्तियार लम्हे के तहत, बहुत अचानक, बिला इरादा, सोचे समझे बगैर उसके लबों से फिसला और कैस्पर ने तेजी से रुख मोड़कर उसे देखा। लियाना ने नजरों का जाविया बदला था। तुम दोनों की आंखों की बनावट एक जैसी है मगर तुम दोनों की आंखों की चमक मुख्तलिफ है। मैं बस ये देख रही थी कि किसकी आंखें ज्यादा चमकदार हैं। एक बार फिर उसने बात बदली। फिर किसकी आंखें ज्यादा चमकदार हैं? कैस्पर ने आहिस्तगी के साथ पूछा। पता नहीं, मैं ज्यादा गौर नहीं कर पाई, लिसानियत से कहा। और कैस्पर ने एक लम्हे में गोया घुटने टेक दिए थे। यह तो तय था कि लियाना के दिल में इसके लिए मामूली सी भी जगह ना थी और ना ही कभी बन सकती थी। खैर, तुम्हें क्या सवाल परेशान कर रहा था? अब कि उसने मौजूद गुफ्तगू बदलने में ही आफियत जानी थी। दूसरी जानिब लियाना भी किसी सोच को झटकती सीधी हुई और उसे देखने लगी। कैस्पर, मध्यम सा कहा, अरहमा ने मुझसे कहा था कि ऐवान में जिस लड़की का दूल्हा ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दे उसे जादूगरनियों के गुरु के हवाले कर दिया जाता है, मगर ऐवान में तो कोई औरत जादू सीखती ही नहीं है। फिर वो जादूगरनियां कौन होंगी? उसके माथे पर अनगिनत बल थे। लियाना, तुम एक बात भूल रही हो, वो जादूगरनियां इंसानी गोश्त खाती हैं, यानी वो आम इंसानों जैसी हरगिज नहीं हो सकती। वो यकीनन कोई गैर इंसानी मखलूक होंगी, कोई बदरू टाइप। कैस्पर ने अंदाजन कहा। दूसरी जानिब न जाने क्यों मगर लियाना मुतमईन ना हुई, मगर अभी वो मजीद कुछ कहने ही लगी थी कि किसी की आमद ने उसकी तवज्जो बिखेरी। समर। लियाना सब कुछ भूल कर तेजी से अपनी जगह से उठी। एक ही महल में रहते हुए भी वो आज काफी रोज बाद उसे देख रही थी और उससे बात करने का ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसकी जल्दबाजी देखकर कैस्पर भी अपनी जगह से खड़ा हुआ, जबकि दूसरी जानिब समर ने लियाना को मुंतज़िर नजरों से खुद को देखते पाया और अगले ही पल कुछ सोच कर वो वहां से जाने के लिए रुख मोड़ गया। समर, लिसन टू मी। वो तेजी से आगे बढ़ी थी, बड़े बड़े कदम उठाती उसके ऐन सामने आकर उसका रास्ता रोक गई। कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों से तुमसे बात करना चाह रही हूं मैं, मगर तुम मुझसे यूं दूर रहने लगे हो जैसे मुझसे बात करके कोई आसेब चिमट जाएगा तुमसे। कुछ दिनों पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे तुम, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? वो एक ही सांस में बहुत कुछ कहकर खामोश हुई और दूसरी जानिब एक खामोश निगाह उस पर डालकर समर उसके एक तरफ से निकलकर आगे बढ़ गया। मुझे तुमसे बात करनी है, समझ नहीं आ रही तुम्हें एक बात? वो फिर उसके सामने आ खड़ी हुई थी, दोनों बाजू कमर पर टिकाए खफगी भरी संजीदगी से उसे देखा। कैस्पर इनसे कुछ ही दूर खड़ा खामोशी से ये मंजर देख रहा था। वो जानता था कि समर ये सब क्यों कर रहा है। यकीनन लियाना को खुद से दूर रखने का एक तरीका ये था, मगर कैस्पर के नजदीक ये तरीका इंतहाई बेवकूफाना था। पर क्या समर के मुतालिक लगाया गया उसका ये अंदाजा इस बार वाकई दुरुस्त था? किसे खबर। समर, कुछ तो बोलो, लियाना ने उकताकर कुछ ऊंचा कहा।
مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنے ہسبینڈ سے بات کرو۔ سمر کی طرف سے جواب آیا، انتہائی سپاٹ انداز میں، اور لیانا کو لگا کہ اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا یہ سمر نے کہا تھا؟ کیا واقعی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ کہیں تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو اس بات پر کہ میں نے کچھ دنوں پہلے محل کی راہداری میں تم سے بات نہیں کی تھی؟ پر تم تو جانتے ہو نا، اس وقت میں پریشان تھی۔ لیانا نے خود ہی جیسے حساب کتاب لگانا شروع کیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹو، وہ روبوٹک انداز میں کہہ رہا تھا۔ یوں کیوں پیش آ رہے ہو سمر؟ لیانا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اب کے دور کھڑے کیسپر نے بھی لب بھینچے تھے۔ سمر کچھ زیادہ ہی برا برتاؤ کر رہا تھا۔ کیسپر کو اسے اس قسم کی امید نہ تھی۔ میں نے کہا راستے سے ہٹو لیانا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مجھے، ہم مل کر حل نکال لیں گے۔ لیانا نے ایک اور کوشش کی۔ میں نے کہا میرے راستے سے ہٹو۔ میں نہیں ہٹوں گی۔ لیانا کا لہجہ اٹل تھا، دونوں بازو باندھے وہ جم کر کھڑی تھی۔ سمر نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے آتا اسے بازو سے تھام کر سامنے سے ہٹانے ہی لگا تھا کہ کسی نے راستے میں اس کا ہاتھ روک دیا۔ کوشش بھی مت کرنا سمر، کیسپر کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ لیانا نے ایک نظر گھما کر سمر کے ہاتھ پر ڈالی جو کیسپر اس کی جانب بڑھنے سے روک چکا تھا، پھر دوسری نظر اس کے چہرے پر جمائی۔ میں نہیں جانتی کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، کیونکہ چند دن پہلے تک تم بالکل ٹھیک تھے، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ پر زور دیا، اور اس پل میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ کیسپر کی آنکھیں زیادہ چمکدار ہیں۔ بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے سمر، اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مدافعانہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑے وہ کہہ رہی تھی، اور سمر کے گلے میں واضح گلٹی سی ابھر کر ڈوبی تھی جسے ان دونوں ہی نے بغور دیکھا تھا۔ لیانا نے ایک آخری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ پیچھے کیسپر نے جھٹکے سے سمر کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور دوست اور دشمن میں فرق کرنا سیکھو۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا وہ دبے دبے لفظوں میں جو کہہ رہا تھا سمر تک بخوبی پہنچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر ایک سایہ سا پھیل کر غائب ہوا، مگر ابھی کیسپر مزید کچھ کہہ پاتا کہ ان کے نزدیک آ کر رکنے والے گوہر نے ان کی توجہ بکھیری۔ کیسپر نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، جس کا تنفس کچھ تیز تھا، گویا وہ برق رفتار اختیار کر کے بہت جلدی میں اس تک پہنچا ہو۔ کیا ہوا گوہر؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ ساتھ کھڑا سمر اب وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا، جس پر ان دونوں میں سے کسی نے بھی غور نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر لیانا کہاں ہے کیسپر؟ ابھی میرے علم میں آیا کہ انہیں کسی نے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ گوہر کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے اور کیسپر کے قدموں تلے زمین ہل کر رہ گئی۔ دوسرا حملہ، ایک نیا وار، ایک نیا انداز، دشمن کی ایک نئی سازش جس کا سامنا کرنے والی تھی لیانا زرار۔ محل کے دلان میں یہاں سے وہاں ٹہلتی وہ گویا کسی کو کھوج رہی تھی۔ کسے؟ کیسپر؟ سمر نے کہا تھا تم مجھے دلان میں بلا رہے ہو، کچھ ضروری بات کرنی ہے تمہیں، کہاں ہو تم؟ وہ دلان میں اپنا ٹخنودا کاتا لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ کیسپر کو بلانے کا کام بھی جاری تھا۔ کیسپر، اس نے پھر پکارا، مگر جواب ندارد۔ کیسپر کہاں ہو تم؟ لیانا کے چہرے کے زاویے ہمارے غصے کو بگڑنے لگے تھے۔ کیسپر میں واپس جا رہی ہوں۔ بالآخر کچھ جھنجھلا کر وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی کہ عین اسی پل یکدم ہی کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر ایک ضرب لگائی۔ آہ! ایک تیز خراش کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ سر میں پچھلی سمت ٹیس سی اٹھی۔ اس کا ہاتھ میکینکی انداز میں سر کی پشت تک گیا تھا، اور پھر وہ پلٹی آہستگی کے ساتھ، مگر پیچھے کی جانب اس پل کوئی نہ تھا۔ لیانا کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر ڈوبی، اور تب ایک بار پھر کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر زوردار وار کیا، اور اب کی بار وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ دماغ گویا ہل کر رہ گیا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ بمشکل خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتے اسے زبردستی آنکھیں کھول کر سر کی پچھلی سمت کو چھوا تھا۔ انگلیوں کی پوروں پر چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ انگلیاں نگاہوں کے سامنے کرتے اس نے بمشکل آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی اور سر جھٹکتے اطراف میں نگاہیں گھمانی چاہیں، اور بس اسی پل اس کی نظروں سے ایک منظر ٹکرایا۔ ایک سیاہ ہیولا سا تھا وہ، جس کی آنکھیں مکمل سرخ تھیں اور جسم سے سیاہ شعاعیں سے نکل رہی تھیں۔ جسمانی ساخت کافی عجیب تھی، گویا کوئی روح ہو وہ۔ شیڈو مونسٹر؟ غائب ہوتی دماغ کے ساتھ شدید تکلیف کے عالم میں اس کے لبوں سے یہ الفاظ آزاد ہوئے، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔
جبکہ اسی پل اس عجیب جسمانی ساکت والی شے کے پیچھے کوئی کی جانب موجود ایک ستون سے کوئی باہر آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنہری آنکھوں والا شہزادہ تھا جو کہ مصور بھی تھا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے یہ سوال کہ محبت میں مبتلا شخص کیا کرتا ہے محبت میں ناکامی کے بعد، تو کہنا اس سے کہ یا تو وہ مر جاتا ہے یا مار دیتا ہے۔ حصہ 9 انا پرست۔ ہماری کہانی کی کتاب کے پچھلے حصے کا اختتام ہوا تھا شیڈو مونسٹر کے لیانا پر حملہ کرنے کے ساتھ۔ تو آئے کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ منظر ہے کمرے کا جہاں اونچی چھت سے لٹکے فانوس میں جلتی موم بتیوں سے نکلی تیز روشنیاں اطراف میں پھیلتی ایک منظر سا ابھار رہی تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھے پلنگ پر ایک وجود لٹا ہے، جبکہ نزدیک کی کھلی کھڑکی پر گرا پردہ تیز ہوا کے جھونکوں سے مسلسل پرندوں کے پروں کی مانند پھڑپڑا رہا ہے۔ پلنگ کے دائیں طرف پڑی تپائی پر بھی کوئی براجمان ہے، ایک مردانہ وجود جس کی فکرمند نگاہیں پلنگ پر لیٹے نسوانی وجود پر ٹکی ہیں۔ اس خاموش ماحول پر ایک بوجھل پن سا طاری ہے۔ اگر اسی خاموشی سے چل کر ہم تپائی پر بیٹھے وجود کے نزدیک آئیں تو اس کی نگاہوں میں ایک منظر سا چلتا دیکھیں گے۔ اس کی سنہری آنکھوں پر ذرا غور کریں تو اگلے ہی پل ہم خود کو بھی اسی منظر کا حصہ پائیں گے۔ منظر جو ہے حاکم رشائل کے دربار کا، دربار جہاں وزراء کی نشستیں بھری ہوئی ہیں اور دربار کی عام کارروائی شروع کرنے کے لیے بس شہزادہ شازم یعنی کہ کیسپر کی آمد کا انتظار ہے۔ باقی دونوں شہزادے اس وقت اپنی نشستوں پر ہی براجمان ہیں۔ پریشانی کے عالم میں دربار کے داخلی دروازے پر نظر ٹکائے بیٹھا شہزادہ تصبیر یعنی کہ گوہر اور بے فکری سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا شہزادہ جازم یعنی کہ سمر۔ کیسپر ڈاکٹر لیانا سے بات کرنے گیا تھا سمر، میری ان پر ہوئے حملے کی اطلاع دینے کے بعد، مگر وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ گیا؟ شہادت کی انگلی اور انگوٹھی کی مدد سے پیشانی مسلتے کہا۔ افسوس ہوا سن کر کہ لیانا کو کسی نے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ کیسپر کو چاہیے اب اسے لے کر اس محل سے چلا جائے۔ 3 حملے تو ہو چکے ہیں اس پر، اگر آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کا انداز کافی بناوٹی اور سرسری سا تھا، جیسے کسی عام سی بات پر اپنی رائے پیش کر رہا ہو۔ گوہر نے رخ موڑ کر بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر لیانے پر اب تک 2 حملے ہوئے ہیں سمر۔ پہلے ان کا نیمیسس ان پر حملہ آور ہوا اور پھر انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ ہاں 2، میں نے 2 ہی کہا تھا۔ وہ رخ موڑ کر بظاہر عام سے لہجے میں بولا، مگر چہرے کی اڑی رنگت گوہر کی نظروں سے مخفی نہ رہی۔ مگر ابھی گوہر مزید اس کے لہجے پر کوئی چوٹ کرتا اس سے پہلے ہی دربار کے بھاری دروازے کے کھلنے کے ساتھ ہی شہزادہ شازم یعنی کہ کیسپر کی آمد کی اطلاع دی جانے لگی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، چہرے پر اطمینان پھیلا تھا، مگر اگلے ہی پل کیسپر کے نزدیک آنے پر گوہر کا اطمینان بخ سے اڑا۔ وجہ کیسپر کا انداز تھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ تنے ہوئے اعصاب اور خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات لیے وہ ناک کی سیدھ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دربار میں سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ جانباز بھی یکدم ہی سیدھا ہوا، جبکہ تخت پر پیر جمائے، تخت کے ہتھے پر کوہنی رکھے، ہاتھ کی مٹھی سی بنا کر ٹھوڑی تلے ٹکائے بیٹھا حاکم مکمل توجہ سے اسے دیکھنے لگا تھا، جو اب دربار کے وسط میں حاکم کے عین سامنے آ کر رکا۔ سمر بھی دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ درباریوں کی نگاہیں بھی اس شہزادے پر جمی تھیں جو اس پل اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کر یہاں اپنی محبت کا مقدمہ لڑنے آیا تھا۔ کچھ پل یوں ہی دربار کے تناؤ بھری فضا میں تحلیل ہوئے اور پھر دربار کے وسط میں محو مرکز بنے کھڑے کیسپر کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ جاننا چاہتے تھے آپ حاکم کہ کیوں اس عورت کی وجہ سے میں آپ سے لڑ جاتا ہوں، کیوں میں اس کی طرف داری کرتا ہوں؟ اس کی آواز بلند ہوتی دربار کی دیواروں سے ٹکرائی۔ آج جواب دوں گا آپ کو، آج بتاؤں گا کہ وہ عورت جس کی آپ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں، وہ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ حاکم یکدم ہی سیدھا ہوا۔ جاننا چاہتے تھے نا، تو سنے کہ محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ حاکم کے سپاٹ تاثرات بکھرے۔ محبت تک تو ٹھیک تھا، میں اس کے لیے کچھ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، مگر آپ کے عجیب قانون کے باعث اب وہ میرے نکاح میں ہیں۔ حاکم کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ سمر نے بھی خشک لبوں پر زبان پھیری۔ گوہر مکمل خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ اور اب اس پر میں ایک آنچ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ 3 حملے ہو چکے ہیں اس پر آپ کے محل میں۔ گوہر یکدم ہی چونک کر سیدھا ہوا اور نگاہیں سمر کی جانب پھیری، جس نے دانستہ اسے نظر انداز کیا۔ اور اگر اب اسے ایک خروش بھی آئی نا حاکم، تو اس پورے محل کو الٹ دوں گا میں۔ آج یہاں کھڑے ہو کر دربار میں موجود ہر شخص کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس محل میں جو بھی غدار موجود ہے اس کی نگاہیں حاکم پر تھیں، مگر نہ جانے کیوں سمر کے گلے میں بھی گلٹی سی ابھر کر ڈوبی تھی۔ اگر
مجھے اس کی غداری کا علم ہوا تو وہ اس دنیا میں اس کا آخری لمحہ ہوگا۔ لیانا زرار پر آنے والی اگلی خروش اس محل کی بربادی لائے گی۔ سن لیں، کان کھول کر سب۔ وہ خاموش ہوا اور ایک نگاہ غلط وہاں موجود ہر شخص پر ڈالی اور پھر سرد نگاہوں سے حاکم کو ایک گھوری سے نوازتا جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا، مگر پیچھے طوفان کے اثرات ہر جگہ پھیلے دکھائی دیے تھے۔ حاکم جانتا تھا اس کا یہ بیٹا نڈر ہے، بے مروت اور بدلحاظ ہے، جواب منہ پر مارنا جانتا ہے۔ اسے نہ یہ کثر متاثر کرتا تھا نہ یہ منصب، مگر آج بھرے دربار میں جس جرت کا مظاہرہ وہ کر کے گیا تھا اس سے حاکم خوفزدہ ہوا تھا۔ آج اسے اپنے اس بیٹے سے خوف آیا تھا، نہ جانے کیوں، کسے خبر۔ دوسری جانب کیسپر واپس جا چکا تھا، مگر دربار میں موت کا سچ سناٹا چھایا تھا۔ سب کی نگاہیں حاکم پر تھیں، جسے علم تھا کہ اب ایوان کی رعایا کو ایک نیا موضوع گفتگو ملنے والا ہے۔ موضوع گفتگو شہزادہ شازم یعنی کہ کیسپر، کیسرا یعنی کہ لیانا اور غدار۔ اب اسی لمحے کیسپر کی زندگی کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر ہم اس منظر سے واپس نکلیں گے اور پہنچ جائیں گے دوبارہ لیانا کے کمرے میں، جہاں لیانا کی ساکت وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ کیسپر یکدم ہی سیدھا ہوا، پلنگ پر لیٹی وہ جوں ہی ذرا سا ہلی، ایک ہلکی سی کرا اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ لیانا؟ وہ بیٹھے بیٹھے ہی کچھ آگے کو ہوا۔ دوسری طرف لیانا آہستگی کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیسپر نے بلا ارادہ اس کی مدد کرنے کی خاطر ہاتھ آگے بڑھایا، مگر اگلے ہی پل کسی خیال کے تحت اپنا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ اسے یہ حق حاصل نہ تھا۔ ایک آواز نے اس کے اندر کہیں سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، جبکہ لیانا بمشکل اٹھ بیٹھی تھی۔ میکانیکی انداز میں ہاتھ سر کی پوچھ تک لے کر گئی، جہاں اسے ہنوز تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے رخ موڑا جہاں بیٹھے کیسپر نے اس کو دیکھنے پر اپنی فکر پر مٹی ڈالی اور سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے۔ لیانا نے اس کا انداز دیکھا اور درد کے تاثرات چہرے سے زائل کرتی نارمل انداز میں پلنگ کی پشت سے کمر ٹکائے سیدھی ہو بیٹھی۔ پھر کافی دیر یوں ہی دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ لیانا نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو تکنے میں مصروف تھی اور وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ یوں مت دیکھو، میں ٹھیک ہوں۔ بہت دیر بعد اس کی مسلسل خود پر جمی نظروں سے خائف ہوتی وہ بولی، اوکے، کہتے ساتھ وہ نظریں اس پر سے ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کے لیے آگے بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لیانا نے بے ساختہ پوچھا۔ تم نے کہا تم ٹھیک ہو، اب اس سے پہلے تم مجھے یہاں سے جانے کا کہتی میں نے سوچا خود ہی واپس لوٹ جاؤں۔ طنز سے پاک سنجیدہ لہجہ، مگر پھر بھی لیانا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ طنز کر رہے ہو؟ بمشکل نظریں اس پر جمائے پوچھا۔ نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، سادہ سا جواب آیا۔ اب تم بھی مجھ سے یوں پیش آؤ گے؟ ایک ثمر کیا کم تھا؟ افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ ہنوز سپاٹ انداز میں پوچھا، مگر لیانا جانتی تھی یہ سوال ہرگز نہیں ہے۔ پلیز کیسپر، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ جو اس کی موجودگی کے باعث بمشکل سر میں اٹھتی ٹیسوں پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، سخت جھنجھلائی۔ اوہ، تو بلا آخر تم نے قبول کر لیا کہ تم واقعی پریشان ہو، ورنہ آئرن لیڈی بننے کی تمہاری کوششیں بالکل کامیابی تو جا رہی تھیں۔ اس کا لہجہ اب بھی طنزیہ نہ تھا، مگر لیانا کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ اگر تمہیں یہی سب کہنا ہے تو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، وہ تلملا کر بولی۔ سر پہلے ہی درد کر رہا تھا، اوپر سے کیسپر کی باتیں۔ اوکے، چلا جاتا ہوں، مگر ایک بات سن لو لیانا، اب میں مزید تمہیں اس محل میں رکنے نہیں دینے والا۔ ہم جلد یہ محل چھوڑ جائیں گے، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا لیانا کو سختی کی کیفیت میں مبتلا کر گیا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے کیسپر، سنا تم نے؟ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ہر تکلیف نظر انداز کرتی وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ ضدی تھا، اپنی بات کا پکا۔ ایوان سے باہر ایک دنیا تھی جو اسے مانتی تھی، جو اس کے قدموں بچھ جانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ لوگوں کے لیے اس کا کہا پتھر کی لکیر ہوتا تھا، کیونکہ وہ کیسپر الہان تھا۔ دنیا کی نظروں پر انا پرست کیسپر الہان جھکتا تھا تو صرف لیانا زرار کے سامنے، پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ اب بھی وہی کیسپر الہان تھا، اور اس بات کا اندازہ اس پر لیانا کو شدت سے ہو رہا تھا۔ لیانا کی آنکھوں میں سرخی اتری، لب بھینچ گئے۔ اگر وہ کیسپر الہان تھا تو وہ بھی لیانا زرار تھی۔ مجھے اس محل سے لے جا کر دکھاؤ شہزادے۔ وہ ایک قدم آگے اور اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ جبڑے بھینچے ہونے کے باعث سر کی پشت پر ہونے والی تکلیف میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسری جانب سے کیسپر بھی ایک قدم آگے آیا تھا اور اس کی خمدار پلکوں والی چھوٹی سی آنکھوں پر نظریں ٹکائیں۔ لیانا سانس روکے اس کے سخت تاثرات دیکھ رہی تھی۔ I love challenges،
सर सी सरगोशी करता वो एक कदम पीछे हटा और फिर अगले ही पल आगे बढ़कर उसे कोहनी से थामा। गिरफ्त मजबूत मगर नरम थी। लियाना की आंखों में बेयकीनी उभरी। क्या कर रहे हो? बेचैनी से पूछा। अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ, दो बदू जवाब आया और दूसरे ही लम्हे वो उसे कोहनी से हमें आगे बढ़ रहा था। हम कहीं नहीं जा रहे। लियाना ने अपने अल्फाज पर जोर दिया। कैस्पर ने जवाब न दिया। कैस्पर, मैं कुछ कह रही हूँ। वो तकरीबन चीखी थी। सर की पूंछ पर दर्द की एक तेज लहर सी दौड़ी। तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूँ? वो बरहम हुआ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। और भूलो मत कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे एक पेशेंट हो। अपनी हुदूद मत फलांगो कैस्पर रिशाइल, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें अपनी हद याद दिलाने में। वो भी उसी के अंदाज में बोली और ऐन इसी पल कैस्पर की गिरफ्त उसकी कोहनी पर ढीली पड़ी। लियाना ने नजरें घुमाकर उसके चेहरे को देखा। वो उसकी कोहनी छोड़कर अब 2 कदम के फासले पर मौजूद था। शुक्रिया लियाना। कैस्पर के लबों से अल्फाज अदा हुए और लियाना को फिजा में घुटन सी बढ़ती महसूस हुई। दिल गोया किसी ने मुट्ठी में लेकर जोर से भेजा था। मुझे मेरी औकात याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। लियाना की आंखों में कुछ छुपा। आज से तुम्हारे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। बिना किसी तासुर के एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा करता वो आगे बढ़ गया। दूसरी जाने वो कदम कदम पीछे हटती, दोनों हाथों से सर थामे मसेरी पर जा बैठी थी। दिमाग गोया फटने के करीब था। आखिर और कितनी तकलीफ पहुंचाएगी वो उस शख्स को जिसकी तकलीफ पर खुद उसे भी तकलीफ होती थी। वो सोच रही थी और बस सोचे ही जा रही थी। कैस्पर से निकाह के वक्त जितने भी खदशात थे सब सांप की तरह फन फैलाया उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे थे। ये रिश्ता ना सिर्फ उसे बल्कि कैस्पर को भी तकलीफ दे रहा था और बहुत ज्यादा दे रहा था। दूसरी जानिब लियाना के कमरे से बाहर आ चुका कैस्पर अब अरहमा को तलाश करके उसे लियाना को दवा पहुंचाने का हुक्म सादिर कर रहा था, क्योंकि उसे इल्म था वो तकलीफ में है और इस एक पल में उसे अपना कुछ देर पहले कहा गया जुमला मजाक लगा था। क्या नज़दीक रहकर भी वो उससे अपना रास्ता अलग कर सकता था? क्या वाकई? वो सोच रहा था और बस सोचे ही जा रहा था।